16 अगस्त को जलियांवाला के अंदर जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि ये मसीही बस्ती पर हमला नहीं था, ये सिर्फ गिरजों के ऊपर हमला नहीं था, कि वहाँ पर जो बाइबल जलाए गए ये उन पर हमला नहीं था। मैं समझता हूँ कि बराह रास्त इस्लाम पर हमला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया में मैं हूं आपका होस्ट इनायत शमसी। नाज़रीन, चंद दिन पहले मुल्क के अंदर एक इंतहाई वहशतनाक, एक इंतहाई बारबेरियनिज़्म का एक बदतरीन, एक वहशत अंगेज़ मुज़ाहरा हुआ। और ये एक कोई नया वाक़या नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ में बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात वक्फ़े से तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में एक तसलसल के साथ ज़ाहिर होते रहे हैं और इसके नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी जानों और अमलाक का शदीद नुकसान होता रहा है। एक दफ़ा फिर एक बदकिस्मती से एक वक्फ़े के बाद, कुछ अरसे के वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर इस बर्बरियत का मुज़ाहरा हुआ और उसका हदफ एक दफ़ा फिर अक़लियती मसीही बिरादरी इसका हदफ बनी। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि 16 अगस्त को पंजाब की ज़िला तहसील फैसलाबाद के इलाके जलियांवाला में एक मसीही बस्ती के ऊपर मकामी मुसलमानों ने हमला कर दिया। और इस हमले के मुहर्रिक बताया गया कि एक मसीही बस्ती से मुल्हिक एक इलाके में जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर किसी ने कुरान करीम के औराक की बेहुरमती करके उनको वहाँ पे बखेर दिया था। और उसके ऊपर 2 तस्वीरें लगाई गई थी जो मुबैना तौर पर मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। जब सुबह सवेरे लोगों ने वहाँ से गुज़रते हुए ये चीज़ें देखी और उसको नोटिस किया, तो लोग जमा हो गए और फिर इस पर शोर शराबा हुआ, बात बढ़ती चली गई, मसाजिद तक गई। वहाँ फिर मसाजिद से लोगों को मुल्हिका जो उसकी मसीहियों की बस्ती थी उस पर हमले के लिए लोगों को उकसाया गया। ये आनन फानन हुआ। चंद घंटों के मुख्तसर दौरानिए में लोग इर्द गिर्द के मुल्हिका कस्बों देहातों से इकट्ठे हुए, जो इंतहाई मुश्ताइल थे, जो इंतहाई जज्बात के अंदर थे, और उन्होंने आते ही ऐसे मसीही बस्ती के ऊपर चढ़ाई कर दी और चंद ही घंटों के अंदर पूरी बस्ती को आग लगा दी। और उस सानहे के दौरान इसमें एक बड़े मरकज़ी चर्च समेत तकरीबन सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 18 चर्चेस जलाए गए। नाज़रीन कराम, ये तो था वाक़या जो आजकल बड़े पैमाने पर इस पर बहस मुबाहिसा जारी है। और ये वाक़या इसके ज़िम्मेदार, इसके पसे पुश जितने हमले आवर थे, जो इसके मंसूबा साज थे, जो सहूलतकार थे, वो बदकिस्मती से कलमा गो थे। वो बज़ाहिर इस्लाम के दावेदार थे और बज़ाहिर उन्होंने इस्लाम ही के नाम पर ये सब कुछ किया। आइए हम जानते हैं कि इनका ये जो एक्ट था, इनकी जो ये सारी कार्रवाई थी, क्या इस्लाम जिसके ये दावेदार हैं इसकी इजाज़त देता है? इस्लाम के अंदर इस्लाम की तालीमात से इस तरह के वाक़यात, इन हमलों, इन वहशत अंगेज़ कार्रवाइयों का कोई जवाज़, कोई जस्टिफिकेशन पेश की जा सकती है? तो बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम रोज़ उठते बैठते अपनी मजलिसों में उलमाए किराम से, जुमे के खुतबात के अंदर, इस्लाही बयानात के अंदर बहैसियत मुसलमान हम सुनते हैं, बोलते भी हैं और ये दावा करते हैं कि इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है। कोई शक नहीं, इस्लाम और ईमान के जो 2 अल्फाज हैं, इस्लाम सलामती से है, ईमान अमन से है। इस्लाम इंसानियत के लिए अमन व आशती का पैगाम है और इंसानियत के लिए रहमत लेके आया है। और हमारे नबी
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن جب ہم عمل کے میدان میں آتے ہیں تو بدقسمتی سے معاملات یہ جو نظریہ ہے ہمارا اور جو ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کے بالکل برعکس سامنے آتا ہے۔ اسلام سے ہماری الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری وابستگی انتہائی زیادہ ہے، بہت جذباتی لگاؤ ہم رکھتے ہیں، اسلام کے نام پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن جب اسلامی تعلیمات پر عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا عمل اس سے بالکل 180 ڈگری الٹ دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، غیر مسلموں کے اسلام کے اندر بھی بڑے حقوق ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان حق رکھتا ہے اسلامی ملک کے اندر، اسی طرح غیر مسلم بھی اس کے بھی اسلام نے حقوق بتائے ہیں۔ اسلام کی نظر میں انسان برابر ہیں۔ اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ اسلام کے اندر انسانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ اسلام ہی کا حکم ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ تمام کے تمام مخلوق جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ کا کنبہ ہیں۔ اللہ کا کنبہ کا کیا مطلب کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ جتنے بھی انسان ہیں، ہیومن بینگ جتنا بھی ہے، چاہے وہ مسیحی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، دہریہ ہے، جو بھی ہے، وہ ان مسلمان ہی کی طرح اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے وہ اسلام انہیں ان سب کو، پوری انسانیت کو اللہ کا کنبہ قرار دیتا۔ اللہ کا کنبہ مطلب اگر اللہ کا کنبہ ہونے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے، ناحق اس کا خون کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بہت بڑی جرت ہے، اور اس سے اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بڑے آدمی، کسی بڑے انسان کے کنبے گھرانے پر کوئی حملہ آور ہو تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اسی سے سوچ لیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے، جب اسلام نے، ہمارے دین نے تمام انسانیت کو اللہ کا کنبہ قرار دیا ہے، اللہ کا گھرانہ قرار دیا ہے، تو اگر کوئی مسلمان اٹھ کر کسی مسیحی پر، کسی ہندو پر، کسی یہودی پر، کسی بھی ایسے جواز کو لے کر جس کا اسے قانون اجازت نہ دیتا ہو، کسی بہانے کو لے کر حملہ آور ہوتا ہے، تو یہ براہ راست اللہ کے کنبے کے اوپر ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے اس کا وہی شخص اندازہ لگا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اس کا ڈر ہو۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی ذمی، کسی غیر مسلم ایسے شہری کو جو اسلامی مملکت کے اندر رہتا ہو اور ایک معاہدے کے تحت شہری جو معاہدہ ہوتا ہے اس کا پابند ہو، اگر اس پر ہاتھ اٹھائے، اس کو ستائے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال چرائے، اس کا مال اس سے لے ہتھیائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے اللہ کی عدالت میں وکیل ہوں گا، مقدمہ اللہ کی عدالت میں جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس غیر مسلم کی طرف سے اس کا کیس لڑوں گا، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کیس میں میں وکیل ہوا تو مجھ سے کون جیت سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر، کہ اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں، اور ہم اسی نبی کے نام پر، اسی نبی رحمت کے نام پر ہم وحشت اور بربریت کا اس بے باکانہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کی تاریخ کے بہت عظیم حکمران اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر اور آپ کے رفیق مزار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دبدبہ، آپ کا رعب، آپ کی حکومت کی طاقت، آپ کا تدبر تاریخ کے اندر آب زر سے لکھا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
فاتح ایران کہا جاتا ہے، بہت بڑی اسلامی ریاست کے آپ تنہا خلیفہ تھے، اور آپ کا ایک امتیازی آپ کی شان جلال کی تھی، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جلال رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے اس وقت کے ایک عظیم اور اکیلے حکمران تھے، ان کے اوپر ایک غیر مسلم شہری نے، ایک فرد نے حملہ کر دیا، اور اس حملے کے اندر آپ کی جان چلی گئی۔ حملے کے بعد جب ایک غیر مسلم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ اس وقت زیر علاج تھے، آپ کا علاج چل رہا تھا، آپ زخمی تھے، اس حال کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنے والے خلیفہ کے لیے ہاتھوں سے وصیت لکھوائی۔ آپ نے اس موقع پر بھی باوجود اس کے کہ آپ کے اوپر ایک غیر مسلم نے حملہ کر دیا تھا اور آپ زخمی تھے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت لکھتے ہیں آنے والے حکمران کے لیے، اور انہیں کہتے ہیں کہ غیر مسلم شہری جو ذمہ معاہد اسلامی ریاست کی حدود میں رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے ریاست کے ان کے حوالے سے جتنے بھی وعدے ہیں، جو کمٹمنٹس ہیں، وہ ان کی روح کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق پورے ہونے چاہیے، اور ان کی طرف سے اگر کسی سے لڑنے کی ضرورت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاکیدی وصیت فرماتے ہیں کہ اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ یہ تھی اسلامی تعلیمات، اور اس اسلامی تعلیمات کے وہ سچے پیروکار تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے، تو ان کا عمل یہ تھا۔ اور ایک طرف ہماری طرف سے ہماری جذباتیت، ہمارا جذباتی لگاؤ کسی سے کم نہیں، اسلام کا ہم نعرہ سنتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن جب اسلامی تعلیمات پر عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شجاعت میں، بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اسلام لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ نے بچپن گزارا، آپ نے جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت گزاری، اور اسلام کی ایک ایک دین کی ایک ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک یہودی، ایک جو غیر مسلم ہے، ایک ذمہ ہے، شہری ہے، اس سے قرض کا ایک معاملہ پیش آتا ہے۔ آپ اس یہودی سے قرض لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ قرض اس یہودی کو لوٹا دے۔ وہ قرض لوٹا دیتے ہیں۔ لوٹانے کے بعد جب اس سے اپنی زرہ واپس کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ یہودی آگے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کون سی زرہ بھائی، وہ تو زرہ میری ہی تھی، آپ کی کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے قرض بھی واپس لیا، اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زرہ واپس لوٹانے کی بجائے اس نے زرے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ بات بڑھی تو باوجود اس کے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت حکمران تھے، آپ سختی سے، ترشی سے، کوئی انتظامی حکم، کوئی آرڈر، کوئی سختی کے ذریعے آپ وہ دبا سکتے تھے، اس سے اپنی زرہ واپس لے سکتے تھے، ایسا نہیں کیا۔ آپ عدالت چلے گئے۔ قاضی شریح اس وقت اسلامی سلطنت کی طرف سے قاضی تھے، ان کی عدالت میں معاملہ پیش ہوا، کیس ان کی عدالت میں چلا گیا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس جج نے اٹھ کر حضرت علی جو حکمران ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہو۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کی ایک روشن مثال، اسلامی تاریخ کی ایک روشن مثال ہے، جو ہمارے لیے دعوت عمل ہے، نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جب کیس حضرت قاضی شریح کی عدالت میں پہنچتا ہے تو حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ زرہ میری ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق دعویٰ جس کا ہو اس کے اوپر گواہی ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی کسی چیز کا کسی پر دعویٰ کر دیا تو اس کو ثابت کرنا یہ آپ کے اوپر ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو 2 گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرمایا کہ آپ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں 2 گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام حضرت قمبر کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت میں 2 گواہ پیش ہوئے تو قاضی شریح نے صرف اس بات پر ہی فیصلہ نہیں کیا، آپ نے باقاعدہ قانونی طور پر گواہوں پر جرح کی، ان کا تزکیہ کیا، اور پھر یہ اعتراض پہ وارد کر دیا کہ ایک تو گواہ آپ کا بیٹا ہے، دوسرا آپ کا غلام ہے، وہ دونوں آپ کے تصرف میں آپ کے ماتحت ہے، وہ آپ کے خلاف گواہی کیسے دے سکتے ہیں، لہٰذا آپ کی گواہی مسترد کر دی جاتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ ان قاضی کا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی کا فیصلہ مسترد نہیں کیا، ان کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا، ایک حکمران کی حیثیت سے اور ایک سچے مسلمان اور مومن کی حیثیت سے آپ نے اس کا فیصلہ قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ تو وہ زرہ یہودی کو مل گئی، لیکن یہ عدل اور یہ انصاف اور یہ بہترین انسانی رویہ دیکھ کر، یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہوتا۔ یہی نہیں جناب، اسلامی تاریخ ایسے واقعات بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد الجامع الاموی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی بہت بڑی اس وقت کی جامع مسجد تھی، دمشق کے اندر، شام کے اندر، آج بھی موجود ہے۔ یہ خلافت بنو امیہ میں بنی۔ خلافت بنو امیہ کے بہت بڑے خلیفہ سلطان عبد الملک بن مروان نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ جب اس کی تعمیر بنی تو ولید بن عبد الملک کے عہد کے اندر، جو دوسرے تیسرے اموی خلیفہ تھے، ان کے دور میں اس مسجد کو جب اس کی توسیع کا عمل پیش آیا تو مسجد کے جو اس وقت کا جو پہلا نقشہ تھا، اس نقشے سے تھوڑا سا ہٹ کر جب ضرورت پیش آئی توسیع کی، تو اس میں کچھ حصہ جو اس میں شامل کیا جانا تھا، وہاں پہ ایک گرجا تھا، مسیحیوں کی ایک عبادت گاہ تھی۔ تو ولید بن عبد الملک نے اپنی طاقت استعمال کر کے ان سے وہ جگہ لے کر وہ گرجا گرا کر اس کی جگہ پر وہ جو جگہ خالی تھی اس مسجد کا حصہ بنا دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جامع مسجد اموی جامع الاموی بن گئی، بڑی عالیشان مسجد۔ ولید چلا گیا، ولید کے بعد ہشام آیا، ہشام کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عدل و انصاف میں، رعایا پروری میں، انسانیت کے ساتھ بہترین سلوک میں، امن و سلامتی میں، حضرت اور حسن تدبر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب سریر آرائے سلطنت ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب گزرے ہوئے خلفاء اور بادشاہوں کے جو مظالم تھے، جو ان کی زیادتیاں تھیں لوگوں کے ساتھ، جب ان کو واپس لینا شروع کر دیا، ان سے جو اموال ہتھیائے گئے تھے بزور طاقت، جب ان کو واپسی کا عمل شروع کر دیا اور جتنا کچھ شاہی خاندان کے پاس جو کچھ موجود تھا لوگوں سے غصب کیا ہوا، اس سب کو اٹھا کر بیت المال میں جمع کرنا شروع کر دیا، تو دمشق کے وہ مسیحی جن کے گرجا کو توڑ کر مسجد اموی کا حصہ بنا دیا گیا تھا، ان کے اندر ایک امید پیدا ہو گئی۔ اب وہ امید لے کر حضرت عمر کے دربار میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور ان سے شکوہ کیا کہ جناب، جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اس جگہ پر ہمارا گرجا موجود تھا، یہ گرجا گرا کر کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور یہ ہماری مرضی کے بغیر ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سنا تو فوراً حکم دے دیا کہ جس جگہ پر مسجد کا جو حصہ گرجا توڑ کر بنایا گیا ہے اس کو فوراً گرا دیا جائے، اور صرف یہ حکم نہیں دیا کہ اس جگہ کی جو مسجد کا جو حصہ ہے وہ اس کو گرا دیا جائے، بلکہ یہ حکم بھی دیا کہ یہاں پر فوری طور پر اس جو گرجا پہلے جو موجود تھا اسی طرح کا گرجا یہاں بننا چاہیے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ حکم دیا
تو ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی، پوری انتظامی مشینری ہل کے رہ گئی۔ مسلمان اس وقت حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا کہ مسجد کو توڑ کر جیسے بھی تھا مسجد بن گئی ہے، مسجد بننے کے بعد اب اس کو کیسے توڑا جائے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو توڑ دیا جائے بلکہ وہاں پہ گرجا بھی تعمیر کر دیا جائے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہو گئے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے فیصلے میں اٹل تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب مسلمان جو وہاں پر تھے بڑے، وہ جو مسیحی اس گرجے کے انتظامیہ کے جو لوگ تھے، بڑے تھے، ان سے ملے اور ان کو بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا، ان کو منہ مانگی قیمت دے دی، ادائیگی کر دی، ان کو متبادل جگہ فراہم کر دی۔ تو پھر وہ اس پر راضی ہو گئے، اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ راضی ہوئے بلکہ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر وہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پہلا حکم تھا، آرڈر تھا، وہ خود ان سے منسوخ کروائے۔ ناظرین کرام، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ استنبول آج ترکی کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ کسی زمانے میں یہ اس سلطنت عثمانیہ کا عظیم دارالحکومت رہا ہے۔ صرف سلطنت عثمانیہ ہی کا نہیں، اس سے پہلے تقریباً کوئی 2000 سال تک یہ سلطنت روما کا بھی دارالحکومت رہا ہے، اور یہ تاریخ کا وہ عظیم الشان شہر ہے جس کو تاریخ کے اندر سب سے زیادہ سلطنتوں کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ وہ عظیم شہر ہے۔ جب اس شہر کو سلطان محمد الفاتح نے جب ایک محیر العقول جنگی کاروائی، جنگی چال کے ذریعے جب فتح کیا، تو جناب والا کیا ہوا، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہاں پر بھی آج آیا صوفیہ، جامع مسجد آیا صوفیہ ایک تاریخی مسجد ہے۔ آج یہ مسجد پہلے مسجد نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا گرجا تھا اس وقت، اور یہ صرف ایسا گرجا نہیں تھا کہ بس عام گرجا ہو، یہ اس وقت کی سلطنت روما کی اس کی طاقت کی ایک علامت تھا، بلا تشبیہ۔ جیسے کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ ایک روحانی قوت اور طاقت کا ایک مرکز ہے، ویسے ہی اس کی حیثیت آیا صوفیہ کی تھی۔ جب آیا صوفیہ کو سلطنت استنبول کو، قسطنطنیہ کو جب فتح کیا سلطان محمد الفاتح نے، تو یقینی طور پر جو فاتح ہوتا ہے، تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ جو فاتح ہوتا تھا وہ مفتوحہ علاقے، صرف مفتوحہ علاقے کا وہ مالک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس مفتوحہ علاقے کے اندر جتنے بھی انسان ہوتے تھے وہ ان سب کی گردنوں کا مالک ہوتا تھا۔ اور اس وقت کا دنیا کا دستور تھا کہ جو فاتح کہتا، جو اس کی مرضی ہوتی، وہ مفتوحہ علاقے اور مفتوحہ لوگوں کے بارے میں فیصلہ صادر کرتا، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی اس دور کا قانون تھا۔ لیکن سلطان محمد الفاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا، فتح کرنے کے بعد شکرانے کے نوافل کے لیے وہ آیا صوفیہ، جو اس وقت ایک عظیم گرجا تھا، جب وہاں داخل ہوئے، پھر وہاں انہوں نے نماز شکرانہ ادا کیا، خطبہ فتح دیا، تو اس کے بعد لوگوں کو آلریڈی یہی ایک بات واضح تھی، سب کے سامنے ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ فاتح ہمیشہ جو کرتا آیا ہے، محمد الفاتح بھی یہی کرے گا۔ وہ بھی اس کو فوراً جو آرڈر کر دے گا کہ جی یہ پہلے اگر مسیحی سلطنت کی طاقت کا مرکز تھی، تو اب یہ اسلام کی طاقت کا مرکز بنے، مسجد بنے۔ ہونا اس کا یہی تھا، یہی اس کی مقدر تھی، لیکن ہوا بھی ایسا ہی، لیکن ذرا طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہوا۔ سلطان محمد الفاتح نے ماضی کے اپنے سے پہلے کے انسانی تاریخ میں گزرے ہوئے فاتحوں کی روش اختیار نہیں، انہوں نے بزور طاقت ایک فرمان شاہی کے تحت، ایک آمرانہ اس کے حکم کے ماتحت یکسر اسے ڈھا کر یا اسے فوراً مسجد میں تبدیل نہیں کیا۔ سب سے پہلے سلطان محمد الفاتح نے اس مسجد آیا صوفیہ، جو اس وقت گرجا تھا، اس کی انتظامیہ کو بلایا، ان کے متولین کو بلایا اور ان سے مذاکرات کیے، اور ان کو راضی کر کے اپنی جیب خاص سے اس کی قیمت ادا کی،
اور باقاعدہ معاہدہ لکھا. وہ معاہدہ آج بھی استنبول کی تاریخ میں اس میں میوزیم کے اندر عجائب گھر کے اندر وہ موجود ہے. ناظرین کرام، تو یہ ہیں اسلام کی تعلیمات، اور اسلام کے سچے پیروکاروں نے اس طرح ان تعلیمات کی روشنی میں عمل کر کے دکھایا، ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا. یہ ہے وہ آئینہ. اب اس آئینے میں ہم اپنا کردار دیکھیں تو یقیناً ہمیں شرمندگی ہوگی. 16 اگست کو جڑاں کے اندر جو کچھ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحی بستی پر حملہ نہیں تھا، یہ صرف گرجوں کے اوپر حملہ نہیں تھا، یہ وہاں پر جو بائبل جلائے گئے یہ ان پر حملہ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست اسلام پر حملہ تھا، کہ اسلام کے روشن چہرے پر حملہ تھا. وہاں جنہوں نے حملہ کیا وہ بظاہر مسلمان تھے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہ وہ اسلام کی روح سے آشنا نہیں تھے. انہیں صرف اسلام کے الفاظ سے آشنائی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اسلام ہے کیا. انہوں نے اسلام کا چہرہ داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اسلامی تعلیمات پر حملہ کیا ہے، انہوں نے اسلام اور قرآن پر حملہ کیا ہے. انہوں نے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ اس کی تلافی صرف رسمی سزاؤں سے تلافی ممکن نہیں ہے. بہرحال سزا تو قانون کے مطابق ہی دی جانی چاہیے اور دی جائے گی. تو پوری قوم کی طرح ہماری بھی یہی درخواست ہوگی کہ حکومت اسی طرح چن کر ان کو جو حملہ آور تھے اور جو اس کی پلان کرنے والے تھے سب کو چن کر اسی طرح ڈھونڈ نکالے، جس طرح 9 مئی کے سانحے میں 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو پورے ملک سے چن کر ڈھونڈ نکالا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.